अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम ओल्ड मैन एंड द सी डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले जो है हम इसकी 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके कुल पार्ट जो हैं 5 हैं और इसमें हम 4 और 5th पार्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे उर्दू तर्जुमे के साथ और इस तरह ये जो है हमारा नॉवेल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लिटरेचर इन उर्दू हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं मिलती रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। मार्लिन जाल की रस्सी को झटका देकर सैंटियागो को जगाती है। पिछले जो पार्ट 3 है उसमें हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि जो है 2 दिन की जद्दोजहद जारी होती है मार्लिन और सैंटियागो के दरमियान में और सैंटियागो थक कर जो है आराम करने लग जाता है। तो वहाँ से नेक्स्ट ये स्टार्ट होता है कि मार्लिन जाल की रस्सी को झटका देकर सैंटियागो को जगाती है। मछली बार बार पानी से बाहर उछलती है और सैंटियागो को नीचे कश्ती में डॉल्फिन के गोश्त पर फेंक देती है। मतलब जो डॉल्फिन उसने छोटी पकड़ी होती है अपने खुराक के लिए या अपने खाने के लिए, जब जो है मार्लिन उसको झटका देती है तो सैंटियागो उसके ऊपर गिर जाता है। रस्सी तेजी से खुल जाती है और बूढ़ा आदमी अपने हाथों और कमर के पूरे जोर से उसे रोकता है। उसका बायां हाथ बुरी तरह कट चुका है। सैंटियागो ख्वाहिश जाहिर करता है कि लड़का यानी मैनुलिन जाल की रस्सी के कुंडल या बल गीले करने के लिए उसके साथ होता जिससे रगड़ कम हो जाती। यानी कि वो उस वक्त जो है अपने शागिर्द जो उसके साथ लड़का काम करता था उसको याद करता है कि इस मौके पे उसे उसके साथ होना चाहिए था ताकि वो इसकी कोई ना कोई हेल्प करता और वो दोनों मिलकर मार्लिन का शिकार कर लेते। उसके बाद है कि बूढ़ा आदमी डॉल्फिन के गोश्त के टुकड़ों को अपने चेहरे से पूंछता है। यानी जब वो गिरता है तो उसके चेहरे पे जो गोश्त के टुकड़े लग जाते थे वो उनको साफ करता है। वो खौफज़दा होता है कि उसे मतली हो जाएगी यानी कै आने लग जाएगी और अपनी ताकत खो देगा। अपने ज़ख्मी हाथ की तरफ देखते हुए वो खुद को तसल्ली देता है कि दर्द से इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट यहाँ एक और बात भी आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है एग्ज़ाम में सवाल आता है कि आप जो है सैंटियागो के करेज को डिस्कस करें। उस पे आप रोशनी डालें कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए ओल्ड मैन एंड द सी। तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये जो अभी इसमें डिस्कस हो रही हैं कि वो उसका हाथ ज़ख्मी था लेकिन फिर भी वो जद्दोजहद करता रहा। ये सारी चीज़ें उसके करेज में आप लिखेंगे। वो खुद को तसल्ली देता है कि दर्द से इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ताकत बढ़ाने की उम्मीद में दूसरी उड़न मछली खाता है। जैसे-जैसे सूरज तुलू होता है, मार्लिन कश्ती के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती है। घंटों तक बूढ़ा आदमी जाल के हर एक इंच के साथ चक्कर लगाने वाली मछली से लड़ता है। यानी जब मछली कश्ती का इर्द-गिर्द चक्कर लगा रही होती है तो बूढ़ा भी रस्सी के साथ-साथ कश्ती के अंदर-अंदर उसी तरह, उसी ज़ाविये में, उसी एंगल में चक्कर लगा रहा होता है। आहिस्ता-आहिस्ता उसे अंदर घसीटता है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो बेहोशी के आलम में होता है और उसे अपनी आँखों के सामने अंधेरा नज़र आ रहा होता है। मछली जाल के साथ सरकशी कर रही होती है, यानी उसको खींच रही होती है और अपने आज़ादी के लिए कोशिश कर रही होती है। जब ये कश्ती के नीचे से गुजरती है तो सैंटियागो इसके साइज़ पर यकीन नहीं कर सकता है।
یعنی جب وہ اس کو قریب سے دیکھتا ہے، پہلے بھی ایک بار اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے مچھلی بہت بڑی ہے اور اس سے بڑی مچھلی میں نے آج تک شکار نہیں کی، تو یہاں وہ دوبارہ وہی بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ جب مچھلی کشتی کے نیچے سے گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ اس کے قریب ہوتی ہے کشتی کے، تو سنتیاگو اس کے سائز پر یقین نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی مچھلی کا وہ شکار کرنے جا رہا ہے یا اس نے شکار کیا ہے۔ جیسے جیسے مارلن گھومتی ہے، سنتیاگو جال کی رسی پر دباؤ ڈالتا ہے تاکہ مچھلی کو کشتی کے قریب تر لا سکے۔ بوڑھا آدمی سمجھتا ہے کہ مچھلی اسے مار رہی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کون کس کو مارے گا۔ آخر کار وہ کشتی کے ذریعے مچھلی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنا نیزہ اس میں گھونپ دیتا ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آتی ہے، اس کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح شاندار اور خوبصورت ہوتی ہے۔ جب یہ پانی میں واپس گرتی ہے تو اس کا خون لہروں کو داغدار کر دیتا ہے۔ تو یہاں اسٹوڈنٹ ایک اور چیز جو مین ہے کہ سنتیاگو نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے شکار سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تو یہ اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا عمل تھا یا غلطی کنسیڈر کر دیں کہ اس نے نیزہ جو ہے اپنا مچھلی کو مارا تھا، اور اس نیزے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا جو ہے خون پورے سمندر میں پھیل گیا، اور یہ جو ہے اس کی شکار کو جو ہے شارک کے منہ میں جانے سے نہ روک سکا، یہ اس کا باعث بنا کہ شارک پہنچ گئی۔ وہ آگے ڈسکس ہوگا کہ بوڑھا آدمی مچھلی کے ساتھ ساتھ کشتی کو کھینچتا ہے اور مچھلی کو کشتی کے پہلو میں باندھ دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی مچھلی سے وہ کتنا پیسہ کما سکے گا، اور وہ تصور کرتا ہے کہ ڈیمیگیو کو اس پر فخر ہوگا۔ اب یہ جو ہے نا ڈیمیگیو اس کا رول ماڈل ہے، جیسا کہ میں نے کریکٹرز میں آپ کو واضح کیا تھا، بتایا تھا کہ یہ ایک امیجنری کریکٹر ہے اور ہم سنتیاگو کی آنکھوں سے یا سنتیاگو کے الفاظ سے ہم اس کو جانتے ہیں، یہ کوئی پریکٹیکل جو ہے کوئی کردار اس ناول میں موجود نہیں ہے۔ سنتیاگو کے ہاتھ اتنے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کچے گوشت سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ایسے تصور ہوتا ہے جیسے کچا گوشت ہوتا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اگین وہی بات آتی ہے کہ اس کے کریج کی نشانی ہے کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ اسے لڑ رہا ہوتے ہیں۔ نیزہ اور بادبان گرانے کے ساتھ بوڑھا آدمی مچھلی اور کشتی کے ساتھ خشکی کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو بادبان کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اب وہ کشتی کو خشکی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ اپنے فتح کا جو ہے ساحل پہ جا کے اعلان کر سکے۔ اپنی چکرانے والی حالت میں بوڑھا شخص ایک لمحے کے لیے حیرت میں سوچتا ہے کہ کیا وہ مچھلی کو اندر لا رہا ہے یا اس کے برعکس کر رہا ہے، یعنی اس کو طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے اور چکر کھا کے اس کا سر چکرا رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مچھلی کو اندر کھینچ رہا ہوں یا مچھلی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی یہ اس کی طبیعت کا بتایا گیا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کشتی مجھے کھینچ رہی ہے سمندر کی طرف۔ وہ خلیج کی سمندری جڑی بوٹیوں سے کچھ جھینگے ہلا کر نکالتا ہے اور انہیں کچا کھا جاتا ہے، یعنی اپنی وہ پاور کو برقرار رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے کشتی چلتی ہے وہ مارلن کو دھیان سے دیکھتا ہے۔ بوڑھے کے زخم اسے یاد دلاتے ہیں کہ مارلن کے ساتھ اس کی لڑائی خواب نہیں حقیقت تھی، یعنی اسے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ایسا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جب اسے درد ہوتا ہے ہاتھوں میں، جو اس کے ہاتھ زخمی تھے، تو تب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یہ خواب نہیں ہے، یہ لڑائی جو تھی ایک حقیقت تھی۔ 1 گھنٹے بعد ایک میکو نام ہے ایک شارک مچھلی کا پہنچتا ہے
جو مارلن کے خون کو سونگھ لیتا ہے۔ اس کے شکاری دانتوں سے بڑے بھرے جبڑے کے علاوہ شارک ایک خوبصورت مچھلی دکھائی دیتی ہے، یعنی شارک ویسے فزیکلی ایک خوبصورت مچھلی ہے، اس کا جو جسم ہے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جو اس کے دانت ہوتے ہیں وہ خوفناک ہوتے ہیں۔ جب شارک مارلن سے ٹکراتا ہے تو بوڑھا شخص اپنا نیزہ شارک کے سر میں گھونپ دیتا ہے۔ شارک پانی پر مچلتا ہے اور بالآخر ڈوب جاتا ہے۔ وہ نیزے کو اور بوڑھے آدمی کو کی رسی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی جو نیزہ اسے وہ مارتا ہے وہ جو ہے شارک اس کے سر میں ہی رہ جاتا ہے اور وہ اس کو لے کے ڈوب جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو ہے میکو شارک تقریباً 40 پاؤنڈ کا گوشت لے جاتا ہے، یعنی جب وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے مارلن پہ تو مارلن کا گوشت کا ایک بڑا حصہ وہ اپنے منہ میں لے جاتا ہے، لہٰذا مارلن کا تازہ خون پانی میں بہہ رہا ہوتا ہے جو ناگزیر طور پر اس پر حملہ کرنے کے لیے مزید شارک کو کھینچتا ہے۔ یعنی شارک جو ہے یہ اپنے شکار کے خون کے پیچھے بہت زیادہ جلدی پہنچ جاتی ہے، کہ اگر کوئی خون کے سمندر میں ہو تو اس خون کی بو کو سونگھتے ہوئے شارک فوراً پہنچ جاتی ہے۔ سنتیاگو کو احساس ہوتا ہے کہ مارلن کے ساتھ اس کی جدوجہد بے سبب تھی اور سب جلد ہی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی مارلن سنتیاگو شکاری ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب جو ہے مارلن نہیں بچنے والی، اور جو اس نے جدوجہد کی ہے اس کے ساتھ 2 دن وہ اب رائے گاں جائے گی، کیونکہ مزید شارک ابھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ آدمی تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا، یعنی ہمت نہیں ہار سکتا۔ بے شک انسان تباہ ہو جائے لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے آخری دم تک۔ یہ اگین وہی کریج والا پوائنٹ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہم کریج والے کوسچن کے آنسر میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سنتیاگو یہ سوچ کر خود کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈیمیگیو اس کی کارکردگی سے خوش ہوگا، یعنی وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ڈیمیگیو جو ہے بہت زیادہ خوش ہوگا کہ میں نے ایک بڑا شکار کیا اور اس کے ساتھ اتنی جدوجہد کی ہے، اور ایک بار پھر سے حیران ہوتا ہے کہ گویا اس کے ہاتھ ڈیمیگیو کی معذور ہڈی کے برابر ہیں، یعنی ڈیمیگیو بھی زخمی ہو گیا تھا تو اس کا زخم بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ نا امید ہونا بے وقوفی ہے اور گناہ ہے۔ وہ پر امید ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ مارلن کو محض کھانے کے لیے نہیں مارتا ہے، وہ اسے فخر اور محبت میں مار دیتا ہے، یعنی ایک شکاری ہونے کے ناطے وہ اس کو اپنی کامیابی تصور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو مارنا بھی میری ایک کامیابی تھی، اگرچہ میں اسے پیسے کما سکوں یا نہ کما سکوں۔ وہ تعجب کرتا ہے کہ اس چیز کو قتل کرنا گناہ ہے جس چیز سے آپ کو محبت ہو۔ دوسری طرف وہ شارک کو قتل کرنے کے بارے میں خود کو قصوروار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس نے یہ اپنے دفاع میں کیا تھا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی طرح سے ہر دوسری چیز کو ہلاک کر دیتی ہے، یعنی جو ہے یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے کہ ایک چیز جو ہے اپنے فائدے کے لیے دوسری چیز کو کھا جاتی ہے یا اس کو شکار بناتی ہے، تو اس نے بھی وہی کیا تھا کہ اس نے اپنے شکار کو بچانے کے لیے جو ہے شارک کو مار دیا تھا۔ 2 گھنٹوں بعد شاول نوز شارک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک جوڑی کی شکل میں آتے ہیں، یعنی ایک جوڑی میں آتے ہیں، دو جو ہیں شاول نوز شارکس ہوتے ہیں، اور سینتیاگو ایک آواز نکالتا ہے، چیختا ہے، جس طرح کوئی آدمی اس وقت چیختا ہے جیسے کوئی اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوک رہا ہو، یعنی اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو وہ افسوس میں چیختا ہے۔ شارک حملہ کرتے ہیں اور سنتیاگو چھری سے لڑتا ہے، جس کو وہ عارضی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا نیزہ جو ہے
وہ جو ہے اس کے پہلے شارک کے سر میں رہ گیا تھا۔ وہ میکیو کو مارنے سے لطف اندوز ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک قابل حریف اور طاقتور اور نڈر شکاری تھا، لیکن اس بیلچے دار نوک یعنی شاول نوز شارک کے لیے اس کے پاس نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بوڑھا آدمی ان دونوں کو مار دیتا ہے، یعنی ان شارک کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ اگین اس کے کریج کا ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ شارک مارلن کا اچھا خاصا چوتھائی حصہ لے جاتا ہے، جس میں بہترین گوشت بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی 40 پاؤنڈ اس نے کا گوشت تقریباً پہلے لے گئے تھے، اب ان دونوں نے بھی اس کا کچھ حصہ کھا لیا ہے، تو جو اچھا گوشت تھا یا جو مفید گوشت تھا یا جو منافع والا گوشت تھا وہ شارک کی نظر ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سنتیاگو خواہش کرتا ہے کہ کاش اس نے مارلن کو نہ مارا ہوتا۔ وہ مردہ مارلن سے اتنا سب ہونے کے لیے معافی مانگتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے دونوں میں سے کسی کو فائدہ وہ نہیں ہوا۔ یعنی وہ مارلن سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے فائدے کے لیے مارا تھا، لیکن مجھے بھی اب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ شارک تمہارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا رہے ہیں۔ پھر بھی وہ امید کرتا ہے کہ یہ پوری آزمائش ایک خواب تھا۔ سینتیاگو مارلن کی یہ مسخ شدہ حالت برداشت نہیں کر سکتا، ایک اور شاول نوز شارک آ جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی اسے مار ڈالتا ہے، لیکن وہ اس عمل میں اپنا چاقو کھو دیتا ہے۔ رات ہونے سے قبل ہی دو اور شارک آ پہنچتے ہیں، یعنی شارک کا ایک مسلسل شارک جو ہے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ حملہ کرتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا گوشت اس کا لے جاتے ہیں، اور آخر جو گوشت کی مقدار ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ بوڑھے آدمی کے اسلحہ خانے میں اب ہتھیار کم ہو جاتے ہیں جو وہ بیت مچھلی کو مارنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یعنی جو اپنی چارے والی بیٹ فش جس کو کہتے ہیں اس کو جو اسے مارتا تھا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ہتھیار۔ وہ شارک کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ شارک مارلن کے پرخچے اڑا دیتا ہے، یعنی اس کے گوشت کے ٹکڑے کھینچ لیتا ہے۔ وہ سخت رنجیدہ اور تھکا ہوا ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اب مزید لڑائی نہیں کرنا ہوگی۔ یعنی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہار رہا، آخری دم تک وہ لڑ رہا ہے شارک سے کہ کسی طرح وہ جو ہے اپنے شکار کو بچا سکے، یہاں تک کہ وہ باقی رہ جانے والی آدھی مچھلی کے ساتھ گھر بنانے کا تصور کرنے کی ہمت بھی کرتا ہے۔ ایک بار پھر وہ مارلن کی لاش سے معذرت کرتا ہے اور مچھلی کو یاد دلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کتنے ہی شارک مار ڈالے ہیں۔ یعنی وہ اس مچھلی سے اپنا گھر بنانا چاہتا تھا، اس کے خواب تھے، لیکن وہ سارے خواب اس کے اب ٹوٹ چکے ہیں، یعنی چکنا چور ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اسے افسوس بھی ہے کہ وہ مارلن کے ساتھ یہ سب برداشت کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ کاش میں نے اسے اگر نہ مارا ہوتا تو اس کی لاش کے ساتھ ایسی بے حرمتی نہ ہوتی۔ وہ تعجب کرتا ہے کہ اگر مارلن زندہ ہوتی تو وہ کتنے شارک مار دیتی، اور وہ مرتے دم تک شارک سے لڑنے کا وعدہ کرتا ہے، اگرچہ وہ خود قسمت ہونے کی امید کرتا ہے، لیکن سنتیاگو کا خیال ہے کہ جب وہ بہت دور سفر کرتا تھا تو اس نے اپنی قسمت کی خلاف ورزی کی تھی اور اپنی قسمت بگاڑ رکھی تھی۔ تقریباً آدھی رات کے وقت شارک کا ایک بہت بڑا گروہ آ جاتا ہے۔ اندھیرے میں وہ اندھا ہونے کے قریب ہوتا ہے، یعنی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور نہ ہی وہ ان سے لڑائی کر سکتا ہے۔ سینتیاگو جبڑوں اور پنکھوں کی آوازوں پر حملہ کرتا ہے، یعنی جب اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں جبڑوں کی، ان کے مچھلی کو کھانے کی،
اور ان کے پروں کی یا ان کے تیرنے کی، تو ان پہ وہ حملہ کرتا ہے کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے ہتھیار کو چھین لیتی ہے، وہ کشتی کا ہینڈل توڑ دیتا ہے اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بیکار کوشش کرتا ہے۔ جب آخری شارک مارلن کے سر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بوڑھا آدمی شارک کو جکڑ کر ہتھیار یعنی ہینڈل سے باندھتا ہے، یہاں تک کہ ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہینڈل کے نوکدار حصے کو شارک کے گوشت میں گھونپ دیتا ہے اور جانور کو جانے دیتا ہے۔ اب مارلن پر کوئی گوشت نہیں بچا، یعنی جو آخری گروہ آیا ہے اس نے سارا جو ہے گوشت وہ اس کا کھا لیا ہے، اور ابھی مارلن کا جو ہے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بچا ہے، اس پہ کوئی گوشت باقی نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی پانی میں خون تھوکتا ہے جو اسے ایک لمحہ کے لیے خوف زدہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ بے حسی اور ماضی کے تمام احساسات کے ساتھ وہ کشتی کو چلانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کہ کون سی چیز تھی جس نے اسے شکست دی، اور وہ یہ کہتے ہوئے بات ختم کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ یعنی وہ جب بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے اسے جس کی وجہ سے اس نے اپنا شکار کھو دیا ہے، تو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دور نکل جانا ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اگر وہ سمندر کے ساحل کے قریب قریب ہوتا تو وہ اپنے شکار کو آسانی سے ساحل پر لے جاتا۔ جب وہ بندرگاہ پر پہنچتا ہے تو تمام روشنیاں بند ہو چکی ہوتی ہیں اور کوئی بھی قریب نہیں ہوتا، یعنی رات کا وقت ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی کا ڈھانچہ اب بھی کشتی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یعنی گوشت تو اس کا سارے کا سارا شارک نے کھا لیا ہے، لیکن ابھی بھی کشتی کے ساتھ جو ہے اس کا ڈھانچہ اسی طرح بندھا ہوا ہے۔ وہ ماسک جو کہ بادبان کو سہارا دینے والا ستون ہے، اس کو نیچے اتارتا ہے اور اسے پہاڑی تک اپنی جھونپڑی میں لے جانے کے لیے کندھا دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ ستون کو اٹھاتا ہے۔ وہ ستون بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی 5 بار بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک بار وہاں پھر سے بوڑھا آدمی اپنی جھونپڑی میں سوتا ہے، یعنی وہ آخرکار اپنی جھونپڑی میں پہنچ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جو ہے سویرے مینولین بوڑھے آدمی کی جھونپڑی پر آتا ہے اور اپنے دوست کے تباہ حال ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کافی لانے چلا جاتا ہے۔ ماہی گیر سنتیاگو کی کشتی کے آس پاس جمع ہو چکے ہوتے ہیں اور 18 فیٹ کی لاش کو ناپ رہے ہوتے ہیں۔ مینولین اس بوڑھے کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے کافی گرم کرتا ہے تاکہ وہ اس وقت تک یعنی بوڑھے کے جاگنے تک گرم رہ سکے۔ جب بوڑھا آدمی جاگتا ہے تو وہ اور مینولین گرم جوشی سے بات کرتے ہیں۔ سنتیاگو کہتا ہے کہ شارک نے اسے زخمی کیا، اور مینولین اپنے والدین کی کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ساحلی محافظوں اور طیاروں نے بھی سنتیاگو کو تلاش کیا تھا۔ سنتیاگو خوش ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات تو کر سکتا ہے، اور پھر وہ مینولین کام سے متعلق منصوبے بناتے ہیں دونوں مل کے۔ بوڑھا آدمی پھر سے سو جاتا ہے۔ مینولین بوڑھے آدمی کے لیے کھانا اور اخبارات ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ پیڈریکو کو یہ بھی بتانے کے لیے جاتا ہے کہ مارلن کے سر کا حصہ اس کا ہے۔ اسی دوپہر ٹیرس کیفے میں دو سیاح اس بڑے ڈھانچے کو غلطی سے شارک سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مینولین مسلسل اس بوڑھے آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ یعنی بوڑھا آدمی سوتے ہوئے شیروں کے خواب دیکھ رہا ہے۔
یعنی سارے لوگ پہلے تو اس کی بیڈ لک کو اس کا تانا دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑی مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو پھر سب کو احساس ہو گیا کہ نہیں، سینتیاگو واقعی ہی ایک بہت بڑا شکاری ہے۔ تو دوستو، یہاں تک تھا ہمارا جو ہے اردو ٹرانسلیشن اس ناول کی، تو یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اگلی ویڈیو میں اس کے تھیمز کو ڈسکس کروں گا کہ اس میں آپ کون کون سی تھیمز لکھ سکتے ہیں اگر پیپر میں آئیں تو کس کس پرسپیکٹیو سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، جس طرح کریج ہو گئی، جس طرح اٹیک ہو گیا، یا کچھ سیمبلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دوستو، ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ناول کی اوورآل ٹرانسلیشن کیسی لگی ہے، تاکہ ہم اس پہ مزید اچھا کام کر سکیں، اور اگر آپ کوئی مشورہ یا رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔